बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए, ये मैं बात जो है ये आपको तंज़न नहीं कह रहा, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ कि अगर आप बुखारी शरीफ लीजिए, मैं 6 किताबों की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ बुखारी शरीफ लीजिए जो टॉप ऑफ़ द रैंक है, और इसमें से आप वो अहादीस निकालिए, वो अलग कीजिए अहादीस। चलिए रवायतों तक चले जाते हैं, आगे तारीख़ तक चले जाते हैं, तफ़सीर इब्न कसीर तक चले जाते हैं, तफ़सीर इब्न इसहाक़ तक चले जाते हैं, इमाम नसाई तक चले जाते हैं। आपको ऐसी ऐसी रवायतें मिलेंगी सहाबा की, सहाबा किराम की, मैं ताबईन की बात नहीं कर रहा, कि आप आज उनको मैं आज आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे उलमा कराम जो है, वो इस बात पे ये जुमला कहते हैं कि ये बात यहाँ पे बनती नहीं थी आपकी कहनी। यानी कि वो लोग जो कि नबी के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, जिस तरह वो लोगों की पर्दा पोशी करते थे और लोगों की बुराई को छुपाते थे, अब वो लोग जो थे उनकी बुराई को आप इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह की होगी, जो कि जिनको हम बद्दू कहते हैं, ये रेगिस्तान से निकले हुए, वो जो सांप और ठुएं को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते थे, उन लोगों की बदकिरदारी या बद अखलाकी कैसी होगी जो अपनी बेटियों को दफन करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल की आपने कभी ये हिकमत देखी और ये किरदार देखा आपने कि वो सहाबी जो कहता था कि मुझे अल्लाह ये गुनाह माफ़ कर ही नहीं सकता। ये बड़ी लंबी बात है, मैं इंतहाई मुख्तसर आपसे कह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल, क्या मैं अगर इस्लाम दीन ले आया, कलमा पढ़ लिया, तो अल्लाह माफ़ कर देगा पुराने? अल्लाह के रसूल ने कहा कि कर देगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कर देगा। उसने कहा नहीं कर सकता अल्लाह ये। अब ये जो उसका इतराज़ था ना कि अल्लाह नहीं कर सकता, वो पता है किस बात पे था? उसने कहा मैंने जिस तरह अपनी बेटी को दफन किया था ना, कि मैं उसको दफन कर रहा था, गड़ा खोद रहा था, और वो मेरे कपड़ों से जो मैं गड़ा खोदते हुए मिट्टी पड़ रही थी, वो उसको उतार रही थी, अपने हाथों से झाड़ रही थी। या मैं वो अर्ज़ करूं आपसे कि जिस जगह पे इमाम अली करम अल्लाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि वहाँ उस घर के अंदर जो बुराई हो रही है वहाँ जाके हद कायम करो, तो आपने खड़े होकर बाहर से 3 दफ़ा आवाज़ें दी। किसी जगह ये नहीं बताया कि उस घर में कौन था, हालांकि शिकायत तो वहाँ से आई थी। लेकिन आज अगर आप किसी की पर्दा पोशी करें तो 17,000 किस्म के जो शरई फतवे हैं वो सामने आ जाते हैं कि हक़ की बात है, सच की बात है। छोड़ दीजिए सारा कुछ, छोड़ दीजिए सारा कुछ। अगर आपको दीन पे चलना है तो आप अपनी अक्ल को थोड़ा सा पाबंद सलासल करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जब तक मानेंगे नहीं, आपका ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये मुझे लगता है एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, जो कि आज के माशरे में नज़र आ रहा है। और फिर सच्ची और ठुकी हुई बात करने वाले को आप बदअखलाक भी कहते हैं। अगर आप 2 टोक बात करेंगे तो आपको बदजुबान भी कहा जा सकता है। अगर आप लपेट के गोल मोल सी मुनाफिकाना से रवायत करेंगे तो इसको तमीज़दार भी कहा जाता है। अब ये जो इतना ज़्यादा बहरान है अखलाकी कदरों का, इसने एक चीज़ को जन्म दिया और उसको कहते हैं किरदार कुशी करना, लोगों के किरदारों पे छींटे डालना। होना ना होना की मैं बात नहीं कर रहा कि वो वैसा है कि नहीं है, लेकिन उस पर छींटे डालना, ये एक रियासत मदीना में किरदार कुशी करना, इस बद अखलाकी का ये जो अरूज आजकल हम देख रहे हैं, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला हसन निसार साहब होंगे, इंतहाई मोहतरम तज़िया नगार कहूँ, इनको अदीब कहूँ, इनको जर्नलिस्ट कहूँ, जो भी कहिए, एक मुकम्मल ऐसी शख्सियत जो कि लफ्ज़ों के मोती परोने के बावजूद लफ्ज़ों को कभी हेर फेर के साथ नहीं इस्तेमाल करते। और आप अपने इतराफ़ में देखिए, आपको ऐसे लोग शायद, मेरी समझ में नहीं है, शायद नज़र आपको आए, ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत वार्म वेलकम हसन निसार साहब, आप तशरीफ़ लाए कुतुब ऑनलाइन में। डॉक्टर फरहाना हमारे साथ कराची में, डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। ज़ाल्ला शाह बुखारी साहब मेरे साथ लाहौर से होंगे इंशाअल्लाह, और टेलीफोन पे हमारे साथ होंगे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब भी इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि रमज़ान में भी हमारे साथ हो। लेकिन गुफ्तगू शुरू करते हैं हसन भाई से। अदबन कह रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम है वो हसन भाई 40 साल तकरीबन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 40 से ज़्यादा साल जो है वो अखलाकी तरबियत की, मजहबी तरबियत नहीं की, कलमा नहीं पढ़ाया, नमाज नहीं पढ़ाई। लेकिन आज आप सियासत देखिए, रियासत देखिए, तालीमी इदारे देखिए, आप बाज़ार देखिए, आप जहाँ भी देखिए, आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि कहाँ हैं वो अखलाकी कदरें जो हमें आंखें झुकाने के लिए कहा गया, पहली नज़र के बाद नज़र ना उठाने का कहा गया, जिलबाब का कहा गया, हिजाब का कहा गया, चलें छोड़ दीजिए, हया का कहा गया। अगर तमाम कदरें जो हैं वो ख़त्म करके अखलाकी आज हम किरदार कुशी कर रहे हैं, तो
क्या वाकई आप یہ سوچتے ہیں کہ اس عمر میں جس میں میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں ہم نے اخلاقی قدریں واقعی کھو دی ہیں پاکستان کے اس معاشرے سے؟ نثار بھائی آپ کی اخلاقی قدر رہ کون سی گئی ہے اور تھی کون سی؟ آئی ایم سوری، آئی ایم بینگ ویری بٹر. پاکستان، قیام پاکستان پہ دو چیزیں ایجاد ہوئی، جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم. دیٹ واز یور بگننگ. کون سی اور چیز ہے؟ اچھا، آپ نے کہا کہ کردار کشی، کردار ہے کہاں؟ یہ تو نیشنل کیریکٹر ہے ہمارا عام زندگی میں بھی. آپ پولیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بہترین لوگ پالیٹکس میں مہذب دنیا میں جاتے ہیں اور مذہب کی طرف. یہاں مذہب کی طرف ہم جو بچہ بیچارہ نابینا رہ گیا، فلانا رہ گیا، اس کو مدرسے بھیج دو، اور جو لفنگا تلنگا ہے وہ سیاست کی طرف چلا جاتا ہے، یا جو بہت موروثی طور پہ تو خاندانی پیشہ ہے ان کا سیاست، اور وہ انگریزوں کی پیداوار ہیں 90% آف دیم. اٹھا کے دیکھ لیں، کتابیں موجود ہیں، ہسٹری موجود ہے. یہ سارے جو آپ کے بہت سارے جو پولیٹیشنز ہیں جو روحانی گدیاں شدیاں بھی ہیں فلانا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ دو ہی چیزیں جو تھیں وہ ہم نے 47 میں ایجاد کی، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے موقع ملا نا تو بڑی تفصیلی آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے واقعی یہی دو چیزیں کی ہیں. حضور یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی غلاظت تو ہمارے سامنے ہے، لیکن آج کل اگر آپ غور فرمائیے، اور یہ میں بڑے احتیاط سے اور بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ طاقت کے حلقے دیکھیں، آپ ریاست کے حلقے دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کے حلقے دیکھیں، آپ کیا کہنا چاہیے مردوں کو دیکھیں، آپ عورتوں کو دیکھیں، آپ انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو لوگ آپ کے ہیروز ہونے چاہیے تھے، جو قداور ہونے چاہیے تھے، اگر میں کہوں کہ وہ زیرو ہو گئے تو یہ کوئی زیادہ میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ طاقت کے اس حمام میں سارے کے سارے جو ہیں نا وہ ننگے ہیں. کہیں آپ کو کوئی حسن نثار بھائی، آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی ایکسیپشن نظر آتی ہے کہیں؟ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، پیور سائنسز میں بھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. سو ایکسیپشنز ہماری تاریخ میں بہت. قائد اعظم محمد علی جناح کا ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ ہی از انکرپٹیبل انپرچیزبل. پوری زندگی میں کسی خاتون کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو محبت ہوئی، اس کے ساتھ شادی، اس نے اسلام قبول کیا، اللہ اللہ خیر صلاح. کیا بات. کوئی فائنینس دیکھیں، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. صحیح بات. کبھی کسی نے معراج خالد صاحب پہ کوئی الزام لگایا؟ کبھی کسی نے نواب زادہ نصر اللہ پہ الزام لگایا؟ یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے. بھٹو صاحب کی کیبنٹ کا کوئی ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ جو کروڑ پتی ارب پتی بنا ہو یا ایون کروڑ پتی بنا ہو. ڈاکٹر مبشر حسن سے لے کے خورشید حسن میر، مولانا کوثر نیازی، آپ سیاسی اختلاف ان سے جو مرضی کر لو، لیکن یہ تو منی منٹنگ مشینز ہیں. اور یاد رکھیں زندگی میں چیلنج ایک ہے، ہم اور آپ، ہم آدمی، آدم کی اولاد ہے. ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. ہمیں آدمی سے انسان بننے کا سفر طے کرنا ہوتا ہے. کیا بات. انسان کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے. اور یہ فرشتوں پہ بھاری، فرشتہ تو بنایا فرشتہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان ہونا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور انسان ہوتا کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کا ایک وہ رول ماڈل ہوتا ہے، وہ ایک سمبل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ایکسیل یہ وہ کر رہا ہے سوسائٹی میں موسٹلی، سوائے ان چیزوں کے جن میں امپیورٹی چلتی نہیں ہے. مثلا اگر مہدی حسن بنتا ہے سنگر، یا سلیم رضا بنتا ہے، یا اور جو ہمارے بڑے خوبصورت، تو وہ میرٹ ہے. وہاں آپ آ نہیں سکتے. باقی آپ ہر جگہ بدماشی یا گنڈا گردی یا چپکے رہنے کی ایک خواہش ہے. اخلاقیات کو تو بہت بڑا پیمانہ، اور یہ انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے آدمی کا، انسان بننا. اور اشرف المخلوقات کی جو اصطلاح ہے یہ ایک مت ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا، ہم آدمی ہوتے ہیں.
جب انسان بنتے ہیں تو پھر ہمارا اشرف المخلوقات بننے کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے. ورنہ پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد لوگ اسی کی پوجا میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ بدحال ترین. دیکھو اس ملک میں I was the first one a couple of years ago when I said کہ پاکستان کا جو اصل پرابلم ہے وہ اقتصادیات نہیں ہے، اخلاقیات ہے. اخلاقیات نے آپ کی اقتصادیات تباہ کی ہے. یہاں تو اس بات کی تمیز ڈفرینشیٹ کرنے والا کوئی نہیں اس ملک میں. اور بت پرست لوگ ہیں، بت اویلیبل نہیں ہے، شخصیات کی پوجا کرتے ہیں. حضور کے ہوتے ہوئے میرا کوئی ہیرو ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. وہ میرا اسکول جو تھا وہ ایمپریس روڈ پہ تھا اور گھر بھی خیر وہیں پہ تھا میرا. تو وہاں پہ بورڈ والا چوک ایک بڑی مشہور جگہ لاہور کی، آپ یقیناً جانتے ہوں گے. ان کے پاس ہی نواب صاحب کا جو تھا، نصر اللہ صاحب کا وہ گھر تھا، اور وہاں سے ایک بس کی سروس بھی چلتی تھی. تو ایک دفعہ ان کے گھر ہم گئے، ہم کالج میں پڑھتے تھے. تو ان کے گھر کے باہر کچھ جھگڑا ہو رہا. تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر اس جھگڑے کو دیکھ کے نا حسن بھائی، انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ میری کسی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ گلٹ فیل کرنے لگ گئے اس بات پہ. میں رات، یقین کیجئے کہ دن کو رات کو کسی بھی پہر چلے جائیں تو انہوں نے کبھی اپنے چہرے پہ بل نہیں ڈالا، ماتھے پہ شکن نہیں آئی ان کے، کہ وہ اتنے زیادہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ ملاقات جو تھے وہ کرتے تھے. اب ان حالات اور واقعات کو حسن بھائی اگر سامنے رکھیں جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، حکومت پہ، ریاست پہ، ہر طرف کے، اب پاکستان کا اخلاقی مستقبل اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ بننے کی طرف کا جو سفر ہے یہ کچھ آسان ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو بہت ہی زیادہ ایک ڈریم سیلنگ ہے. یہ یاد رکھنا، ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ کی ضرورت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ٹارگٹ رکھو، ریاست مدینہ. اور دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس نے 2 بڑے بندے پیدا کیے ہوں. حضور کی صحبت نے پتھروں کو ہیروں میں تبدیل کر دیا. صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ یار ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے. اور وہ کیا تھے جہالت کے ایام میں یہ لوگ. حضور نے تبدیل کر کے رکھ دیے. آدمیوں کو انسان بنانا، یہ ہے ریاست مدینہ. وہاں سے کوئی تیل نکلا تھا؟ ریاست مدینہ کو سمجھتا ہی کوئی نہیں. ہمیں ایک لفظ بولنا ہے، آپ نے ایک ٹرم بولنی ہے، بولتے جاؤ. بیوقوف بناؤ لوگوں کو. اٹس ناٹ پاسبل. ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ تو وہ تو کائنات میں نہ پہلے کوئی ان جیسا تھا، نہ بعد میں آیا اور نہ آئے گا. ڈاکٹر فرحانہ نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مجھے دیجیے گا، وقت دیجیے گا، میں حنیف بھائی سے بات کر لوں. حنیف بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم الحمد. یار حسن نثار کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، خدا کی قسم میرا تو جو اس وقت خون ہے نا وہ پاؤں سے نکل کے زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں، آپ نے جملہ شاید سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ چاہیے. وہ جو شخصیت ہے، وہ پرستی جو ہے، وہ ہیرو ورشپ جو ہے، وہ ہم نے اپنے ملک سے، ریاست سے، سیاست سے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ممبر سے بھی ہم نے نکال دی. جن لوگوں نے ہمیں تربیت دینی تھی کردار کی، اخلاق کی، آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے کہ 99% میں کہوں گا تو شاید مناسب آپ کو نہ لگے، لیکن واقعی بہت زیادہ تعداد ان ممبر کے لوگوں کی، ان اساتذہ کی، ان سیاستدانوں کی، ریاستدانوں کی، قاضیوں کی، ہر طرح کی کردار کشی جو ہے اور ہر طرح کی بد اخلاقی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب اس سارے کا کہاں سے ہم نے پودے کو سینچنا شروع کیا، کہاں بیج لگایا، جبکہ تربیت اور اخلاق دیکھیں اور اپنے نظریات دیکھیں تو ان کا جو بیج ہے وہ میرے نبی کا لگایا ہوا ہے. تو یہ جو ہم جیسے، مجھ جیسے جو پودے نکل آئے حنیف بھائی، ان کی کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم بلال قطب صاحب، شکریہ پروگرام میں گفتگو کا موقع دینے کا. جو آپ نے لفظ بولا ہے، جملہ بولا ہے، ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ کا ہونا ضروری ہے،
تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول، اپنے کردار، اپنی گفتار سے ایک ریاست کا جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے، جس بنیاد انصاف اور عدل پہ حضور نے رکھی ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ من حیث القوم ہم اخلاقی کی عمیق گہرائیوں میں گر چکے ہیں، اور ہم سارے علاج ڈھونڈتے تو ہیں لیکن ہم میں سے علاج کرتا کوئی نہیں ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک میڈیا کے اوپر یہی بحثیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کیا کرنا چاہیے، بس وہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں، کرتا کوئی نہیں۔ ہم علماء ممبر پہ بیٹھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے لیکن ہم ویسا کرتے نہیں۔ اور ایک جملہ ایک بزرگ نے بولا تھا کہ ہم باہر نکل کر ریلیاں تو نکالتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو نافذ کرو، لیکن ہمارے اپنے 5 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوتا، اور ہماری اپنی حویلی اور ہماری 4 دیواری جو 5 مرلے کا گھر ہے اس میں اسلام نہیں ہوتا، اور ہم دعویٰ اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں اسلام نافذ کریں گے۔ تو بنیادی طور پر بلال بھائی ہمارے جو یہ ہم پستی میں، اخلاقی پستی میں جا چکے ہیں، اس کے اسباب کی طرف اگر ہم غور کریں تو کوئی 1-2 سبب نہیں ہے، چاہے جس فیلڈ کو لے لیں، ہر فیلڈ میں ہم اچھائیوں کو کم اور برائیوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ محراب و منبر کی اگر جو صحیح ڈیوٹی تھی اس کو دیکھیں تو میں پہلے اپنا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکیں، ہم کما حق کو محراب و منبر کا حق ادا نہیں کر سکیں۔ ہم آج علماء کو دیکھتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی مسلکی یا چھوٹی چھوٹی نظریاتی اختلاف کے باعث کس قسم کی زبانیں سوشل میڈیا پہ اور تقاریر اور خطابات میں استعمال ہو رہی ہیں، ظاہر ہے یہ زبانیں استعمال کرنے والے علماء ہی ہیں۔ اسی طرح میڈیا ہمارا، ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر قوموں کو بنانے اور بڑھنے میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میڈیا کا مرکزی کردار ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، معذرت یا دوسرا میڈیا ہو، میں کلو ہم سب کے لیے نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، آپ جیسے لوگ بھی اچھائی کی دعوت دینے والے موجود ہیں، لیکن من حیث المجموع ہم عمومی طور پر دیکھیں تو یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ جس میڈیا پر نیکی کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، جس میڈیا پر اچھائی کی ترویج ہونی چاہیے تھی، اس میڈیا پر آج اس وقت تک کوئی پروگرام اٹھتا نہیں ہے، ریٹنگ بنتی نہیں ہے کہ جب تک کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، جب تک کہ کسی کا بہتان ترازی نہ کی جائے۔ آج ہم نیکیوں کی تعلیم اور ترویج کم کر رہے ہیں، جبکہ گناہوں کی تشہیر ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ان اداروں کو، جن اداروں کا کام تھا کہ وہ ملک کو، وطن اور قوم کی حفاظت کریں، یا وہ نظریاتی یا دیگر سردات کا دفاع کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ تو یہ ہم سارے اس بات کو، درد کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، ایک اسکول ٹیچر بھی سمجھ رہا ہے۔ حنیف بھائی مجھے اجازت دیجیے گا، میں ایک بات آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے اب ایک تو ہوتی ہے برائی، ایک ہوتی ہے برائی کو قبول کر لینا، مجھے لگتا ہے یہ اس کا اگلا لیول ہے۔ ایک غلط ہو گیا نا مجھ سے، اور میں ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ بھی جاؤں اور اس کو ثابت بھی کروں، یہ بھی تو اس معاشرے میں ایک بڑی نئی تبدیلی آئی ہے نا۔ جس طرح کے سود کی بات میں مثال دیتا ہوں، لیکن میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ہم نے سود کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کون سا نظام لے کے آ گئے۔ تو وہ بیج ہم نے بوئے ہیں، جب تک ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں تو حنیف بھائی پھر ممبر ہو یا میڈیا ہو یا ریاست ہو یا سیاست ہو تو برائی نہیں ہے، تو پھر صحیح کہاں سے ہونا ہے؟ بالکل، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے نیکیوں کی ترویج کام کی ہے، بلکہ مجھے ایک جملہ کہنے دیں کہ اسلام نے گناہ کو چھپانے کا حکم دیا تھا اور سزا کو بیان کرنے اور اس کو تشہیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم الٹے کام پہ آ چکے ہیں، ہم گناہ کی تشہیر کر رہے ہیں اور سزاؤں کو رات 4 بجے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمارے یہاں گناہ کی سزا ہوتی ہے، یار کیا بات کیا بھائی، مالی پنشمنٹ ہوتی ہے یا قید ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مالی پنشمنٹ یعنی جرمانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یا کسی لمبی قید میں کسی بندے کو ڈالنے کا اسلامی تصور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے بنیادی طور پر جزا اور سزا کا یہ جو عدم توازن اور غیر شرعی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ بھی ہماری خرابیوں میں۔ میرے ساتھ رہیے گا حنیف بھائی، میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے 2-3 باتیں بڑی ہی زیادہ اہم کہی ہیں، مجھے زندگی میں موقع ملا تو ان پہ آ کے ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس لیے جو تصور
تصور जेल खाना जाता है ना, ये इस्लाम में अल्लाह के रसूल के दौर में या खुलफा राशिदीन के दौर में नहीं मिलता, क्योंकि सज़ा जो है वो नकद मिल रही है। और ये जो बात आपने फरमाई ना फरहाना आपा, इसको आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ कि हम बुराई को बुराई ही नहीं समझते, पहली बात ये। उसके बाद ये कि बुराई को प्रमोट करने की बजाय अब हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर हो गया। सज़ा को हम छुपाकर रात के अंधेरे में 3:30 बजे 4 बजे फजर की अजानों पे देते हैं और हमारी अपनी मंतक है। और अगर कहा जाए कि फांसी सरेआम दी जाए तो NGO जो यूरोप की है वो हमारे पैसे बंद कर देती हैं। अब अखलाक की तरबियत, किरदार कुशी से बचाना अगर सुन्नत रसूल है जो कि है, तो फिर ये सारा का सारा निज़ाम जो है वो किसके बल बोते पे चल रहा है। जबकि मैं अगर ये कहूँ कि सुन्नत नहीं अडॉप्ट कर रहे तो कहेंगे जनाब हम मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ने के लिए जुमे भरे हुए हैं, उलमा इकराम भरे हुए हैं, उम्रे पे जाने के लिए और मुख्तलिफ मसालिक की लिबास के लिए दुकानें और कॉर्पोरेट कल्चर्स खुल चुके हैं। इसके बावजूद कहीं से बिगनिंग नज़र नहीं आती कि अखलाक इब्तदा किसने करना है और गुनाह को गुनाह और अच्छाई को अच्छाई किसने कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये तमाम गुफ्तगू जो मैं सुन रही हूँ सियासत के हवाले से हो या माशरे की अखलाकियात के हवाले से हो, मुझे मौला अली का एक कॉल याद आ रहा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जिस वक्त वो बरसर इक़्तिदार आए यानी खलीफा बने और चालबाजियाँ लोगों की शुरू हुई, तो आपने फरमाया कि अगर मेरे पास दीन और तकवा ना होता तो मैं तुम्हें इन चालबाजियों का जवाब देता। यानी मुझे इस दीन ने और तकवा ने जो है रोका हुआ है कि मैं तुम्हारी चालबाजियों का उस तरह से जवाब दूं जैसा कि तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो हम जब माशरे की खूबसूरती की बात करते हैं ना, तो किसी भी माशरे की खूबसूरती इल्म और इबादत पर सिर्फ मुनहसर नहीं होती बल्कि अच्छे अखलाक पर मुनहसर होती है। इसलिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया था कि किसी फासिक और फाजिर के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बद अखलाक के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और आपने फरमाया था कि बात है, अगर किसी की इबादत जो है वो बेशक कम हो लेकिन वो अच्छे अखलाक वाला हो तो उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हकीकत है कि हम लोग अखलाकी तौर पर बिल्कुल गिर चुके हैं और हम उन वैल्यूज़ को भुला चुके हैं। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी इंसान के बुरा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो दूसरे के बारे में बुरी राय रखता हो, यानी दूसरे को हकीर समझता हो। तो हमें तो इतनी ज़्यादा इस बात की तालीम दी गई है कि किसी की टो में ना रहो। अल्लाह के रसूल की ये बात सबके सामने है कि सुनी सुनाई बात को आगे नहीं फैलाना। बिल्कुल, तो हमारी तो सारी इंडस्ट्रीज ही इस बात पे बेस्ड है कि सुनी सुनाई बात पे, गिबत के ऊपर हम तो कारोबार करते हैं इन चीज़ों का। देखिए कुरान ने कितनी सख्ती की है इस बात पे कि तुम किसी के ऊपर तोहमत ना लगाओ। और जब किसी पाकबाज औरत की तोहमत की बात की तो फरमाया जब तक तुम 4 गवाह नहीं लेके आ जाते तब तक तुम उसके बारे में बात ना करो। अगर कोई एक शख्स देखता है और 4 गवाह नहीं लाता तो इसका क्या मतलब है कि उसको रोका जा रहा है कि तुम बिला वजह बात को आगे ना बढ़ाओ। और फिर कुरान कहता है कि अगर तुमने ऐसी तोहमत लगाई कि जिस पर तुम 4 गवाह नहीं ला सके तो तुम्हें 80 दुर्रे मारे जाएंगे और तुम्हारी आइंदा कभी भी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम दिया है कि अगर मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो दिल को हिला देने वाली थी, लेकिन मैं हनीफ भाई आपसे भी दरख्वास्त करूंगा मेरे साथ रहिएगा और अल्लाह के रसूल की इस अखलाकियात को, जिसमें कि वो बूढ़ी माई ने आपको जादूगर कहा था कि वो शहर में आ गया तो मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ, तो आप उसका सामान जो उठा के लेके गए। मैं कहता हूँ ये बातें सारी सुनने और करने का फ़ायदा हासिल क्यों नहीं हम कर पाते? या तो हम मुंह से झूठ बोल रहे हैं या हम अपने कल्ब से झूठ बोल रहे हैं। कहीं से तो सच बोलना, कहीं से तो सच्ची आवाज़ आनी चाहिए। वो कहाँ से आनी चाहिए? वापस आके मेहमानों से पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से? आप धुंध बहुत ज़्यादा है इसलिए साहिवाल से आना भी एक बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन अपना हिस्सा डालना। लेकिन ये मैं हनीफ भाई आपसे ये हदीयतन जो तर्जुमा कुरान करीम है ये आपको सवाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ और मुझे आपने ये ढूंढ के बताना है कि इस माशरे में आपको अपनी तबई ज़िंदगी में ये कहाँ नज़र आया। अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों से, ए ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बुग़्ज़ और बदगुमानी गुनाह है और लोगों के राजों को जानने के लिए इनकी टो मत लगाना। फिर कह रहे हैं अल्लाह ताला और ना ही तुम में से कोई किसी के ऐब जो है वो करे और तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना क्या पसंद करेगा? अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि कोई ऐसा शख्स, मर्द और औरतें सब शामिल करिए क्रॉस द बोर्ड, हमें भी शामिल कीजिए, मीडिया को भी, रियासत को भी, सियासतदानों को भी, तमाम लोगों को,
75 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی اس بات پہ کوئی عمل کر رہا ہو؟ حنیف بھائی، حضرت حنیف بھائی سے نہیں بات ہو پا رہی، یہ سوال آپ کے سامنے۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سر کتنی واضح بات ہے جی، قرآن پاک سورہ الحجرات میں اللہ نے ہمیں آداب زندگی سکھائے ہیں، اور ایک اعلیٰ انسانی سوسائٹی کے قیام اور تشکیل کے لیے جو اللہ نے ہمیں قوانین اور ضابطے ارشاد فرمائے، ان میں اب ایک کہاں جو بھی آپ پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کے لیے کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نفرت دلائی کہ یہ اتنا یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا۔ شاہ جی، یہ کافروں کو نہیں کہہ رہے ایمان میں آنے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اصل میں جب بھی اللہ کا یہ اسلوب ہوتا ہے نا کہ اے ایمان والو یہ کام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن ہوتا یہ ہے کہ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یہ اوصاف کیا ہیں کہ کسی کی آپ نے ٹو نہیں لگانی، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے، یعنی کہ فون نہیں دیکھنا، بالکل یقیناً اس میں یہ ساری واٹس ایپ نہیں چیک کرنے، کس کا آیا تھا، انسان کی جو پرائیویسی ہے، تصویریں نہیں چیک کرنی، بالکل اس کا مطلب ایف آئی اے کا وہ جو سیکشن بنا ہوا ہے وہ سائبر کرائم کا، وہ ہمارے کردار کی بد کرداری کی عکاسی ہے۔ یقیناً نہیں، اس میں دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ریاست کا کام ہے، ریاست کا کام اور ہے، ایک انسانی معاشرے کا کام اور ہے کہ ایک انسان، سر ہم وہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ سزا مل رہی ہے نا ہمیں۔ دیکھیے نہیں، ایک اس میں دو چیزیں، ایک ہے کہ اگر کوئی انسان عیب کر رہا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ایک انسان اٹھ کر، ایک انسان عام، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے پڑوسی کو، اور نہ کسی دوسرے کو، نہ کسی دوست کو، نہ کسی عزیز کو، نہ اس طرح، نہ بیوی کو، شوہر نہ کسی کلیگ کو۔ نہیں، بیوی اور شوہر کا معاملہ الگ ہے، لیکن گھر کے اندر رکھے اس معاملے کو، جو اللہ نے من ستر مسلمن، یہی نبی پاک نے فرمایا نا کہ من ستر مسلمن، خامد تو خامد ہے، عام مسلمان، بیوی تو بیوی ہے، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی برائی میں دیکھتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کو چھپائے، اس کے اوپر پردہ ڈالے، اور فرمایا نبی پاک بشارت دیتے ہوئے سترہ اللہ یوم القیامہ، تم اس کی آپ پردہ پوشی کرو گے، اللہ قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں میں پردہ ڈال دے گا۔ اللہ چپکے سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چپکے سے اپنے مومن اور مسلمان گناہگار بندوں کو اپنے قریب کر کے فرمائے گا، یہ تو نے گناہ کیا، یہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا، اس کو یقین ہے کہ اب میری شامت آنے والی۔ اچھا شاہ جی، میں نے یہاں پہ، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف فاروق فرانا آپ، یہ جو شاہ صاحب بات فرما رہے ہیں نا چپکے سے، میں نے جو روایت پڑھی اس میں سرگوشی کا لفظ تھا، اللہ سرگوشی میں کہے گا کہ کیا تو نے یہ، وہ کہے گا کیا، یہ کیا تو کسی کو، تاکہ پتہ نہ چلے امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوٹ میں اللہ کرے گا۔ اب یہ سنت خداوند ہو گئی، سنت رسول دیکھیں تو آپ مجھے کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے دو تین چیزوں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی آواز کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو غلط، میں گالی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، کسی کو غلط بات کہنے کی، اللہ تعالیٰ کی اخلاق یہ ہے کہ وہ عورت جو آپ کو جادوگر سمجھ کے مدینہ چھوڑ رہے، مکہ چھوڑ رہی ہے، آپ اس کا سامان اٹھا کے کندھوں پہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ باتیں ہم نے قرآن میں پڑھی، ہم نے حدیث میں پڑھی، ہم نمازی ہیں، ہم روزہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جس چیز میں ملوث ہو گئے وہ اپنا حق سمجھ کے ہو گئے کہ غیبت میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے نا، اس میں غیبت کیا ہے، میرا تو وہ بچہ ہے، میری تو وہ بیوی ہے، میرا تو وہ بیٹا ہے، بیوی سمجھتی ہے شوہر کی جاسوسی کرنا میرا حق ہے۔ اب اللہ کے رسول کی وہ بات کہاں چلی جاتی ہے کہ میں دروازے میں سے جو دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کی آنکھ میں نیزہ مار دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بد اخلاقی اور کردار کشی ہے نا، یہ ویسٹ میں بھی نہیں ہے جہاں کہ مذہب نہیں ہے، ہمارے ہاں مذہب ہے، پھر بھی یہ اتنی زیادہ بد اخلاقی اور کردار کشی جس کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا کہنا چاہیے، رائٹ سمجھ لیا، اپنا حق سمجھ لیا 8 مارچ کا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ میں ایمانداری سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کہیں بیج غلط لگایا ہے جو ہم پکڑ نہیں پا رہے کہ یہ پودے کا پھل کھانا جو ہے وہ معیوب نہیں ہوا، اب اس میں سے بدبو آنے لگ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟
جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی مانند ہے جو پورے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کے صرف زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یقیناً جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس تمام لوگوں کے جن کے اس نے حق مارے ہوں گے اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی اور وہ مفلس ہو جائے گا، یعنی وہ خالی دامن ہو جائے گا۔ تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے قرآن کی بات کی نا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، تو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا کہ آپ جب رات کو گشت کیا کرتے تھے تو ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ دونوں ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر سے کچھ شور کی آواز آئی، تو آپ نے سوچا کہ میں دیکھوں یہ کیا وجہ ہے، تو آپ نے اس کی دیوار سے تھوڑا اچک کر دیکھنا چاہا تو دیکھا وہاں لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنا غلط کام ہو رہا ہے گھر میں بیٹھ کے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رک جائیے، یہ ٹو لینے کے برابر ہے، اپنے آپ کو روکیے، ہم اس طرح سے ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ گویا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹو لیں جانیں اور پھر جا کر جو ہے ہلہ بول دیں۔ آپ نے ان کو روکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں لیکن آپ نے ان کی بات کو مانا اور آپ واپس آ گئے، یعنی یہ اس طرح سے جانا جو تھا انہوں نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو گویا جو اخلاقیات کے جو ہمیں میسیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، معاشرے میں جو کردار سازی کا پر جو آپ نے کام کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی سے جواب دو، اگر تم سے کوئی تمہیں محروم کرتا ہے تو تم اسے عطا کرو، تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ ان کے کردار میں ڈال رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے اس کو کر کے دکھاؤ۔ لیکن آج ان باتوں کو ہم نے صرف پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے رکھ لیا ہے، ہم اپنی اور اپنے بچوں کی کردار سازی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے بیج کو مٹی میں ملنا پڑتا ہے تب درخت بنتا ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی ماں یہ کام کر رہی ہے کہ وہ بچپن میں سختی کرے تاکہ وہ بچہ جو ہے آگے چل کے اچھا انسان بن سکے؟ یہ جو خلیفہ عبد الرشید ہیں ان کے حوالے سے، ہارون رشید کے حوالے سے ان کے بچوں کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو جو استاد تھے وہ ان کو زیادہ سختی سے پیش آیا کرتے تھے، تو ایک دن ان کے بچے نے شکایت کی تو خلیفہ نے جب اس استاد کو بلایا اور پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ سختی کیوں کرتے ہیں، باقی بچوں کے ساتھ تو اتنی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ سختی اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے آگے چل کے سلطنت سنبھالنی ہے، نظام کو سنبھالنا ہے، اگر انہوں نے اپنے کردار کو نہیں سنبھالا تو پھر آگے نہیں ساتھ رہے گا۔ سیاہ صاحب فرحان آپا نے بڑی اچھی بات کی کہ سختی اس پہ زیادہ ہوگی جس کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو اب معافی کے ساتھ ممبر کی بھی ذمہ داری ہے، بالکل، ریاست کی ذمہ داری ہے، بالکل، سیاسی قائدین کی ذمہ داری ہے، بالکل، کیا قاضیوں کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ ہمارے ہاں کوئی ایک شخص ایسا مجھے نہیں نکلا تھا سارے طبقوں میں سے جہاں پہ کوئی سکینڈل 75 سال میں ہم نے نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن یہی جو بدنمائی ہے یہ آپ کو مغرب میں اس طرح نظر نہیں آتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم تیتر رہے نہ بٹیر، ہم نے ان کی جو برائیاں تھیں نا اس معاشرے کی وہ تو ہم نے لی ہیں خوشی سے، اور جو دنائی، حکمت، اچھائی تھی اور جو خود اسلام کی اپنی تعلیمات تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو وہ ہمیں متاثر نہیں کر سکی۔ اور جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا جی، میں سمجھتا جتنے اسکینڈلز ہیں نا بلال بھائی، اللہ کی قسم اگر اسلامی تعلیمات اور قوانین کے لحاظ سے دیکھا جائے نا یہ سارے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب کوئی ایسی خبر آئے نا تو اس کے لیے صحیح جو شہادت کا نصاب ہے وہ لاؤ کہ 4 گواہ ہونے چاہیے کسی کی بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے، اور گواہ بھی عام نہیں، ایرے گہرے نہیں، عدل والے، متقی، پرہیزگار، راست باز، جن کی معاشرے کے اندر کوئی عزت ہو۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو 4 بھی ہو نا، 400 بھی ہوں تو ان کی گواہی نہیں ہے، اور ان کی بنیاد پر ہم کسی کو بدکار کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک بات، دوسری بات، اچھا ہم بڑے دلیر ہیں ویسے کسی کو کہنے میں۔ اور ابھی میری بہن فرحانہ بات کر رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مجھے ان کے دور خلافت ایک اور واقعہ یاد ہے۔ ساتھ کون ہے؟ حضرت عوف، حضرت عبد الرحمن۔ اور ایک اور بڑا اہم واقعہ اسی طرح کا واقعہ وہ کہ آپ نے ایک حویلی کے اندر کچھ لوگوں کو اس طرح شراب نوشی کرتے دیکھا، اکیلے تھے اس دن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ نہیں تھے، تو آپ کو بڑا غصہ ہے، آپ بڑے جلالی تھے، بڑے پرجوش خلیفہ تھے، صحابی تھے،
تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مشورہ کیا، فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا ہے رات کے ٹائم، لیکن میرے پاس کوئی اور، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا حضرت علی المرضیٰ نے؟ آپ فرمایا یا امیر المؤمنین البینہ او حد فی ظہرک، یا تو 2 گواہ ساتھ، ایک گواہ اور پیش کرے، وگرنہ آپ خاموش ہو جائیں، وگرنہ حد قذف آپ کے اوپر لگ جائے گی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون میں جاؤں گا۔ ہوئے اب بات کا جواب اپنے مہمانوں سے اگلے میں لینا ہے کہ آپ اگر باہر سفر کر رہے ہو، یقین کیجئے ٹرین میں بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، کھڑے ہو بازار میں، آپ کی طرف کوئی اگر 30 سیکنڈ کے لیے دیکھ لینا تو اس کو بد اخلاقی کی نیکسٹ لیول سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے گھروں میں گھس کے، پردے داری کو توڑ کے، بد اخلاقی کے ممبر کھڑے کر کے، مرد اور عورت سے بالا ہو کر جب اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو توڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ کوئی بھی آگ کیوں نہیں لگتی سینے میں کہ وہ اس ٹھنڈک میں ہمیں یہ ہدایت دے سکے کہ نہیں، افضل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ واپس آ کے پوچھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات کو نہ اگری کروں گا دل سے، نہ میں اس کو قبول کروں گا، اور نہ میں اس کی بحث میں پڑھوں گا کہ ہمارے دلوں میں وہ جو لا جلنی چاہیے تھی، جس لا نے بدوؤں کو صحابی بنا کے رکھ دیا، جس لا نے غلاموں کو بیٹوں کا درجہ دے دیا، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہم مانتے شاید نہیں ہیں۔ فرحانہ آپا آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ فرحانہ آپا آپ نے مجھے بالکل ایک ماں، ایک بیٹی، ایک مسلمان، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی عالم سے پوچھوں تو وہ کہیں گے کہ جناب اس ملک میں نا مذہبی ایمرجنسی لگا دیں۔ بھائی مذہبی ایمرجنسی میں تو 75 سال سے لگی ہوئی، مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا۔ اگر چوز کرنا ہو ایمرجنسی لگانے کے لیے، مذہبی ایمرجنسی لگائیں یا اخلاقی ایمرجنسی لگائیں، تو کون سی لگائیں؟ بلال بھائی ہمارا دین جو ہے وہ پورے کا پورا اخلاق ہی تو ہے، ادب ہی تو ہے۔ تو اگر ہم مذہبی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اخلاقیات اور ادب کو سکھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں۔ یہ امپلیمنٹ کرانا جو ہے یہ استاد کا کام ہے، یہ ماں کا کام ہے، یہ اس امام کا کام ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، استاد کا کام ہے۔ ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرا رہے۔ جب ہم لوگ اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں احرام کی حالت میں نے ایسے لوگوں کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اور ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انتہائی نامعقول قسم کی حرکتیں اور حرم کے اندر۔ لیکن آج بھی اگر میری بیوی باہر نکلتی ہے تو اس کو جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اگر مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کو ایک طرح سے ڈریس کرنا ہے، اگر وہ شادی میں جاتی ہے تو ایک طرح سے ڈریس کرنا ہے۔ اس کے عذاب ہی نہیں ختم ہوتے کہ لوگ اس کو دیکھ کس طرح سے رہے ہیں۔ اب یہ عذاب جو ہیں یہ برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں دین نام کی چیز نہیں ہے، وہاں اس عورت کی جو امپاورمنٹ ہے وہ دیکھیے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بلال کتب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے مجھے کیسا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ کہ ہمارے ہاں یہ کردار سازی، یہ اخلاق سازی مذہب کیوں نہیں کر پایا؟ دیکھیے پھر یہاں پر نا جزا اور سزا کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ پھر اس کو بات کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو جیسے علامہ صاحب نے پہلے بھی کہا کہ سزا کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو برائی ہے اس کو تو اچھالتے ہیں اور سب کو بیان کرتے ہیں، سزا کس کو ملی نہیں ملی اس کو آپ بیان نہیں کرتے۔ کسی بھی معاشرے میں اچھائی تب قائم ہوتی ہے جب آپ سزا دکھا کر دیتے ہیں۔ جب ایران میں پہلی دفعہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تو اس کے جو پکڑا گیا جو شخص جس نے یہ کام کیا تھا تو اس کو سر عام پھانسی دی گئی تھی، اور سر عام پھانسی دینے کے بعد 8-10 دن تک اس کو اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ باقی لوگ عبرت حاصل کر لیں۔ جب تک آپ عبرت والے کام نہیں کروائیں گے نا، یہاں پہ سخت سزائیں نہیں دیں گے، تب تک برائی کبھی بھی نہیں رک سکتی۔ لیکن 30 سال کا ایمبارگو بھی تو ڈاکٹر صاحب لگا ہوا ہے نا، وہ کوئی یورپ سے ایڈ تھوڑی لے رہے ہیں، ہم نے تو لے کے کھانا ہے، اپنا کھا رہے بالکل صحیح ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کم از کم یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ اس شخص نے یہ برا کام کیا تھا، اس کو سزا دی گئی۔ ہم یہ نہیں بتاتے، ہم صرف یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ شخص پکڑ لیا گیا، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے 90% کیسز میں کہ وہ لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔
چھوٹ جاتے ہیں. قانون میں جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان کو یہ ایک دے دیتی ہیں, ایک جگہ دے دیتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں. جزا اور سزا کا قانون جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کراتے پراپر طریقے سے کسی بھی سوسائٹی میں, تب تک کام صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کا پیغام پہنچا. شاہ صاحب آپ کی طرف یہ ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں اور بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں. اب میں اگر اس وقت جرمنی میں ہوں, برازیل میں ہوں, یورپ کے کسی بھی اچھے یا برے ملک میں سے کہہ لیں, اور میں بس میں کسی کو تاڑی لگا رہا ہوں معافی کے ساتھ, میرے پہ کوئی ان کا قانون نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ وہاں پہ کوئی مطلب کسی نے قانوناً نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا, لیکن تربیت ہے لوگوں کی, جگہ دینی ہے. ہم کس بل بوتے پہ اتنا تکبر کریں یا اتنی پرائیڈ لیں کہ جناب ہمارا مسلمان معاشرہ ہے, جبکہ روایتیں آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں. آج مجھے بتائیے, وہ جو عورت کے لیے میں اپنے اسکول اور کالج کی بس میں جاتا تھا اور میں عورت کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور میں اسے کہتا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ جاتی تھی. آج میں نہیں کھڑا ہوں گا. میں آپا آپ کو یہ بات ہدیتاً کہہ رہا ہوں, سوال آپ سے نہیں کر رہا, میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں گا کہ وہ عورت کہے گی کہ کیوں, میں تو برابر ہوں, میرے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہو, تو میں ساری بس میں امبیرس ہو جاؤں گا. تو میں کہتا ہوں اپنی عزت بچاؤ, بیٹھے رہو. تو آگ تو ہم نے اپنے آپ کو خود لگائی ہے نا, اور اپنی آنکھوں کے سامنے لگائی ہے. دین اس پہ پانی کا کام نہیں کر سکا. دین نے, میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے 3 سٹیپ بیان کیے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہاتھ سے روکنا, پھر زبان سے روکنا, پھر دل سے برا جاننا. ممبر کا کام تھا, مسجد کا کام تھا, امام عالم کا کام تھا, اساتذہ کا کام تھا, پروفیسر کا کام تھا, آپ کا کام تھا میڈیا کا زبان سے روکنا, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں کل کی بات ہے, کل کی بات ہے. تو یہ ممبر ہی کر رہا تھا نا اس وقت, آپ لوگ ہی کر رہے تھے, یہ آپ لوگوں نے سکھایا تھا, ہم سب ایسا کرتے تھے. اب یہ جو نہیں ہوا نا, اس میں یقیناً وہ جو پہلا تھا نا سٹیپ, ہاتھ سے روکنا, پالیسی بنانا. ہم نے پالیسیاں کیا بنائی, سزا دینا, سزا کو نافذ کرنا. یہ کام تھا پہلے جو حکمران ہیں, انتظامیہ ہیں, ریاست کے بڑے ادارے ہیں, یہ ان کا کام تھا نا. سر ہم نے تو بد اخلاقی اور چور کو باہر امیگریشن کے لیے بھجوا دیا نا. اور دوسری بات دیکھیں, ابھی ہم جس پروٹیکشن دیا ان کو. ہاں جی, اور ہم جو بات کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا کو لگام دینا, یہ عالم کا کام نہیں تھا, یہ آپ اینکر پرسن کا کام نہیں تھا. اس کو, اس بے لغام گھوڑے کو لغام دینا حکومت کا کام, وہ بڑے یعنی آپ لوگ. اچھا وہ اس کا کام آ رہا ہے, وہ تو استعمال ہو رہا ہے نا بد اخلاقی میں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ نے راستے ایسے بنا دیے, آپ نے جہاد ایسی کھول دی ہیں کہ جن کے اوپر سوائے فبیدہ ہاتھ سے روکے بغیر روکا نہیں جا سکتا. اس کے اوپر قدغن لگانا, اس کو لگام ڈالنا, اس کو پابند کرنا, کوئی اس کے حدود و قیود. اب دیکھیں آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہے, کوئی اس کے حدود و قیود ہیں, پیمرا ہے, اس کی نگرانی ہے, اس کے اوپر ضابطے. پیمرا تو بڑی دور کی بات ہے, کار میں نگران 6 بیٹھے ہوئے ہیں. جی یقیناً. اب کئی دفعہ آپ کہتے ہیں یہ لفظ میں بول نہیں سکتا, تو لیکن سوشل میڈیا اس کو کیوں اتنا بے لغام کیا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہے. یہ میڈیا قائم کرنے والوں کے کچھ اس سوسائٹی کے بارے میں, اس معاشرے کے بارے میں, مطلب قوم مقصد نہیں ہے, اور اتنا سستا, اتنا آسان, اتنا سستا, اتنا آسان. پانی سستا نہیں, یہاں پہ آٹا سستا نہیں ہے, یہاں پہ کھانے سستی ہے. یہ چیزیں کیوں سستی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ جو تھا نا ممبر کا رول, جو آپ بات کر رہے تھے, زبان سے روکنے والی جو باتیں تھیں, وہ ساری بے اثر ہو گئی ہیں. اس لیے کہ وہ اصل طاقتور طبقہ تھا. ہم جب یہاں پہ بیٹھ کے یہ بحث کیا کرتے تھے, میں آپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا کہ آپ یہ غلط پہ کہہ رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ یہ فری جو پیکیجز ہیں رات والے بند کریں, تو میں کہتا تھا کارپوریٹ کلچر مر جائے گا, یہ بزنس ہے, یہ ہونے دیں. تو اب دنیا جہان میں وہ مہنگی کالیں, ہمارے یہاں وہ مفت کالیں ہیں. مفت کالیں. آخر اس کے پیچھے کیا مقاصد؟ اب دیکھیے جب آگ لگی نا, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ. آزمائش اور فتنوں سے بچ جاؤ. جب فتنہ پھیلتا ہے نا تو پھر ظالم اس کا شکار نہیں ہوتے. آج بڑے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں آج اس فتنے کا. انتہائی ممنون. ڈاکٹر فرحانہ, آپ کو یہ ہدیت ہوئے آپ سے رخصت چاہ رہا ہوں. میں صحیح کر رہا تھا, اور میرے ساتھ ایک جو خواتین تھی ساتھ, وہ تھیں وہاں پہ جو کہ پاکستان سے, لاہور سے ساتھ قافلے کی صورت میں گئی تھیں. وہاں ایک بھگوان پورے کی عورت تھی, اللہ تعالیٰ اسے زندگی صحت دے. وہ اپنی بہت ہی بھاری وزن والی ماں کو ویل چیئر پہ کھینچ رہی تھی. تو میں اس کے پاس گیا, تو وہ پنجابی میں کیونکہ اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی, تو میں نے اسے کہا پتر میں تیری ماں کو کھینچ دیا. انہوں نے کہا پائن کھینچو. لو جی, صحیح کرنا ایک اچھے خاصے آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور ننگے پاؤں اوپر سے, اور وہ زمین. انہیں کیا کھینچو. اب وہ
کافی چکر ہو گئے، میرے خیال میں آخری 1 یا 2 جب چکر رہ گئے تو 7 جو قافلے کی خواتین تھی انہوں نے کہا جی واپس کرو جی، تسی اپنی صحیح کرو، تسی کیا نہ دے پیچھے پہ گئے ہو۔ میں خدا کی قسم آج تک اس گلٹ سے نہیں باہر نکل سکا کہ یہ عورتیں بھی پاکستان کی تھیں اور وہ بھی عورت پاکستان کی تھی۔ میری اور اس کی شناخت مذہب نہیں تھی، صرف پنجابی زبان تھی۔ اگر زبان یہ محبت پیدا کر سکتی ہے تو خدا کی قسم کہیں بہت بڑا کیڑا ہے ہمارے میں کہ مذہب یہ تعلق اور یہ رشتہ کیوں قائم نہیں کر سکا۔ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔